अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपकी किताब का एक नया सबक आज पढ़ने जा रहे हैं। चलें आपके सबक का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारी नज़म है। सबसे पहले नज़म का उन्वान देखते हैं। आपकी नज़म का उन्वान है हम्द। बच्चों, हम्द क्या होती है? चले मैं आपको बताती हूँ हम्द क्या होती है। हम वो नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की कुदरत को बयान किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई उन सब की तारीफ की जाती है और अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की, उन नेमतों का जिक्र करके उनकी शुक्रगुजारी का इजहार किया जाता है। तो बच्चों, ये तो है हम्द। अब हम आपकी हम्द को शुरू करने से पहले क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम देखेंगे शायर का नाम। बच्चों, किसी भी नज़म को पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले आप शायर का नाम अच्छे से याद कर लिया करें, ताकि जब भी आपसे हिस्सा मश्क में सवाल किया जाए तो आपको भूले ना। तो बच्चों, बढ़ते हैं शायर के नाम की तरफ। शायर का नाम इस्माइल मेरठी। तो बच्चों, ये तो था शायर का नाम। तो बच्चों, आगाज करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी हम्द का। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम्द के पहले बंद की तरफ और देखते हैं उसमें शायर क्या बयान करता है। जो चीज खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। बच्चों, जोन जोन सी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उनमें क्या जाहिर होता है? खुशनुमाई। खुशनुमाई का क्या मतलब होता है? खूबसूरती। चले आगे बढ़ते हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आके चहके। यानी उसकी कुदरत से ही फूल खिले और परिंदे उन पे आके चहकते हैं। बच्चों, तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे ताकि जब हम तशरीह करें हमें मुश्किल पेश ना आए। तो चलें बढ़ते हैं अपने अल्फाज मायने की तरफ। हमारा पहला लफ्ज है खुशनुमाई। बच्चों, खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती, यानी किसी भी चीज की खूबसूरती। अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं हमारे लिए दुनिया में, वो तमाम की तमाम खूबसूरत हैं। उनको देख के आपकी आंखों को ठंडक भी पहुंचती है और आपका दिल मुतमईन भी होता है। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं, परिंद। बच्चों, परिंद का क्या मतलब है? परिंदे, यानी जितने चरिंद परिंद अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो सब अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना है। आगे बढ़ते हैं, चहके। बच्चों, कभी कभी खुशी से आप भी चहक जाते हैं ना। चहकने का क्या मतलब होता है? खुशी से गाएं, यानी जब परिंदे नए फूल खिलते देखते हैं बहार के मौसम में तो वो खुशी से चहकने लगते हैं, यानी गुनगुनाने लगते हैं, इधर से उधर इटलाते हैं, खुश होते हैं। चहकने का मतलब होता है खुश होना या खुश होकर इटलाना। तो बच्चों, ये तो थे आपके बंद नंबर 1 के मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। अब बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ। तो चलो बच्चों, आगाज करते हैं। हर शय अल्लाह ने बनाई। बच्चों, एक छोटे से मट्टी के जर्रे से लेकर बड़े बड़े पहाड़, आसमान, आसमानों में चांद, सितारे, बादल, बारिश, जमीन, दरख्त, हर शय, आपको, मुझे, हम सबको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। बच्चों, अल्लाह ताला के एक होने की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? अल्लाह ताला की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? कि अल्लाह ताला ने एक होते हुए ये पूरी दुनिया बनाई। बच्चों, कुरान पाक में जिक्र आता है मैंने 6 दिन में ये दुनिया बनाई, यानी कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों के अंदर ये दुनिया बनाई। आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सूरज, दिन का आना, दिन का जाना, फलों का उगना, आपके खेतों खलियानों का लहराना, आपकी हर चीज। बच्चों, आपको, मुझे, हमारी आंखें, नाक, कान, पाँव, सब किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। चारों मौसम अल्लाह ताला ने बनाए, उन मौसमों के तब्दील होने का वक़्त और हर मौसम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बहार में खूबसूरत मौसम और ख़िज़ा में पत्तों का झड़ना। बच्चों, ये एक ही ज़ात कर सकती है और वो कौन है? हमारे प्यारे अल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हर शय खूबसूरत बनाई। बच्चों, हर शय तो अल्लाह ताला ने बनाई, लेकिन अब सबसे मज़े की चीज़ ये देखें, जो सबसे मज़ेदार बात है तमाम चीज़ों के बनाए जाने में, कि हर शय खूबसूरत बनाई। बच्चों, आप एक चींटी से लेके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक देख लें, आपको हर शय में खूबसूरती नजर आएगी। हर शय इतनी खूबसूरत है कि उसको देख के खुद ब खुद हमारा दिल अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता है। वाकई किसी बहुत बड़ी जात का काम है, ये आपका मेरा काम नहीं है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी कुदरत से फूल खिले, परिंदे चहके। बच्चों, हम एक बीज बोते हैं सिर्फ जमीन के अंदर, फूल कैसे खिलता है?
بچوں یہ کس کی قدرت ہے کہ بیج میں سے پھول پھوٹتا ہے اور اس کے اوپر پھر پرندے آتے ہیں جو اس کا رس چوستے ہیں اور ہر وقت چہکتے پھرتے ہیں ان پھولوں کے اوپر. بچوں یہ کون ہے کس کی یہ قدرت ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی؟ بالکل ٹھیک بچوں، یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. بچوں ہر طرف ہر رنگ کے پھول، ہر طرف سبزہ، ہر طرف پہاڑ، آپ کے میدان، آپ کے جنگل، آپ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. بچوں کبھی کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کتنی ساری چیزیں بنائیں؟ سارے جانور جو کہ ہم پہ حلال ہیں وہ ہماری خوراک ہیں. بچوں دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ معنی اور تشریح کے اہم نکات. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے بند نمبر 2 کو. تو چلیں بچوں ہم پڑھتے ہیں بند نمبر 2 کو کہ اس میں شاعر کیا بیان کرتا ہے. تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی. یعنی اتنی حسین تاروں بھری رات اور اتنا خوبصورت چمکتا دن اللہ تعالیٰ نے بنایا. آگے پڑھتے ہیں. کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی. یعنی چاند سے جو چاندنی پھیلتی ہے وہ کتنی حسین ہوتی ہے. تو بچوں اس بند کے تشریح کے اہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا لفظ بخشی. بچوں بخشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطا کی، یعنی دی گئی. بخشی کا مطلب ہے عطا کی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ عجب. بچوں عجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عجب، عجیب، مطلب انوکھا، ہمیں معمول میں دیکھنے کو نہ ملے، جو تھوڑا سا معمول سے ہٹ کے ہو، اس کو عجب یا عجیب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے انوکھا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. دودھ سی چاندنی. بچوں دودھ سی چاندنی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے چاند کا رنگ دیکھا ہے، وہ سفید ہوتا ہے. جب چاندنی 13ویں اور 14ویں رات کو بھرپور طریقے سے چمکتی ہے تو کیا رنگ ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے وہ چاندنی. تو دودھ سی چاندنی کا کیا مطلب ہے؟ سفید چاندنی، چاند کی روشنی. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ پڑھتے ہیں. ٹھٹکی. بچوں نظر ٹھٹک جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک دم ٹھہر جانا. کوئی چیز آپ اتنی خوبصورت دیکھیں کہ آپ کی نظر اس پہ ٹھہر جائے، آپ کا دل کرے ہی نہ کہ آپ اپنی نظر اس چیز سے ہٹائیں. تو بچوں ٹھٹکی مطلب ٹھہر گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھو نظر 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاتی ہے. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. اب پڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو. تاروں بھری رات اور دن کی چمک. بچوں رات آتی ہے، رات پہ آسمان، رات کے وقت ہمیں آسمان پہ کیا نظر آتا ہے؟ ٹمٹماتے تارے، چمکتے ستارے. اور ان کے ساتھ اور کیا چیز نظر آتی ہے؟ بالکل ٹھیک، ایک بہت خوبصورت چاند. بچوں چاند کی روشنی، چاند کی چاندنی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بالکل دودھ کی مانند سفید ہوتی ہے، اور جب وہ برستی ہے یا جب وہ پھیل جاتی ہے تو پوری دنیا کو رات کے اندھیرے میں بھی روشنی عطا کرتی ہے. تو بچوں یہ اتنا خوبصورت چاند کس نے بنایا؟ آپ نے، میں نے. ہم تو اتنی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ اتنی حسین چیزیں بنا سکیں. اللہ تعالیٰ نے رات کو حسین بنانے کے لیے ہمارے لیے چاند اور تارے آسمان پہ سجا دیے. بچوں اگر آپ سوچیں آسمان پہ چاند یا تارے نہ ہوتے تو آسمان کتنا عجیب سا لگتا اور ہمارے دل کو کتنی گھبراہٹ ہوتی. آگے بڑھتے ہیں بچوں. چاند اور اس کی چاندنی. دودھ سی چاندنی یعنی شفاف چاندنی جو جہاں پر بھی پڑتی ہے خوبصورتی اور ٹھنڈک دل کو محسوس کرواتی ہے. تو بچوں اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ چاندنی کسی ایک وقت پہ یا ایک مخصوص جگہ پہ نہیں پڑتی. جب چاند نکلتا ہے تو پوری دنیا میں وہ چاندنی محسوس کی جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت اور نعمت ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. دیکھنے والے کی سوچ اور نظر ٹھہر جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں بچوں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم 2 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کبھی رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. آپ نے حسین وادیاں دیکھیں، آپ نے شمالی علاقہ جات دیکھے ہیں. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، صرف اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں اور اس کو اپنی نظر میں بسا لیں. بچوں اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی پیاری ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے دل میں اطمینان سا اتر آتا ہے. تو بچوں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں سب آپ کے، میرے اور ہم سب کے لیے بنائی ہیں، اور ہم سب کا کیا فرض ہے؟ ان نعمتوں کے بدلے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. تو چلیں بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں بند نمبر 3 کو. جاڑا، گرمی، بہار، برسات،
ہر رت میں نیا سما نئی بات، یعنی 4 موسم ہیں تو ہر موسم مختلف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے، یعنی مٹی جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے، صرف ایک مٹی ہے، لیکن اسی سے اللہ نے باغ اگائے اور اس میں پھل بھی لگائے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہر شے بنا سکتے ہیں اور ہر شے کو اتنا حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بچوں یہ تو تھا بند نمبر 3۔ اب تشریح کے اہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے جاڑا۔ بچوں جاڑا کسے کہتے ہیں؟ سردی کو، یعنی جاڑے کا موسم، سردی کا موسم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رت۔ بچوں رت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بالکل ٹھیک، رت کا مطلب موسم ہوتا ہے۔ 4 رتیں یعنی 4 موسم آتے ہیں ہمارے ملک میں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ سما۔ سما کا مطلب ہوتا ہے منظر، حسین سما یعنی حسین منظر۔ تو بچوں یہ تو تھے آپ کے بند نمبر 3 کے مشکل الفاظ اور معنی۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ تو بچوں بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کے تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ 4 موسم اللہ نے بنائے۔ بچوں آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری حسین چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ان میں سب سے خوبصورت اور پیاری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 موسم بنائے۔ 4 موسم تو بنائے، اور ان 4 موسموں کی سب سے بڑی خصوصیت یا خوبی کیا ہے کہ وہ 4 موسم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سردی کا موسم بنایا جس میں موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کے پھل مختلف ہیں، اس کے انواع و اقسام مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گرم موسم بنایا، گرم موسم کے پھل، سبزیاں، موسم کی نوعیت، ہر چیز سردی کے موسم سے بالکل مختلف ہے۔ جب اسی طرح بچوں بہار کا موسم آتا ہے، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہر شے میں جان ڈل گئی ہو، ہر چیز نئی لگتی ہے، درختوں پہ نئے پتے آتے ہیں، انواع و اقسام کے پھول کھلتے ہیں، ہمیں ہر طرف خوبصورت تتلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہر چرند پرند انسان سب خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت حسین موسم بنایا جسے موسم خزاں کہتے ہیں، جس میں سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جانور اپنی خوراک کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ موسم سرما آنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو ہر طرف خالی درخت نظر آتے ہیں، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب موسم بہار آتا ہے تو وہ سارے پتے نئے آ جاتے ہیں۔ بچوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 4 موسموں میں مختلف سبزیاں اور مختلف پھل اگائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر موسم کی ہر چیز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو بچوں یہ قدرت کون رکھتا ہے کہ ایک مخصوص وقت کے بعد موسم تبدیل ہو اور ہر موسم میں ہر چیز مختلف ہو؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ مٹی کے ذروں سے باغ اگائے۔ بچوں آپ نے کبھی مٹی کے ذرے دیکھے ہیں؟ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ بے جان ہیں یا ان میں کوئی بھی چیز نہیں، ان میں کوئی بھی خاصیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی مٹی کے ذروں سے اتنے بڑے بڑے درخت، اتنی خوبصورت وادیاں، اتنے حسین باغ اگاتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے بچوں کہ ایک بیج سے ایک اتنا بڑا درخت، اتنا خوبصورت پھول سب اگاتا ہے؟ کیسے؟ اتنی مزے دار سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ بچوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ مٹی کے ذروں سے اتنے حسین باغ بنائے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں بہت سکون ملتا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ بچوں اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہمیں پیدا کرنے سے لے کے ہماری موت تک، ہمیں ہر چیز مہیا کرنے پہ، ہماری خوشی پہ، ہمارے غم پہ، بچوں ہر چیز پہ صرف ایک ہی ذات قادر ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بچوں یہاں پہ اختتام ہوتا ہے آپ کی بہت ہی پیاری حمد کا۔ ہم نے آپ کے حمد کے 3 بند پڑھے، ان کے مشکل الفاظ، معنی اور تشریح کے اہم نکات۔ مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بچوں حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ اس بڑائی کو سن کے بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی اس مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔